बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप क्लैश प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपोजिशन का बयानिया अवाम में मकबूल हुआ या नहीं हुआ, एक बड़ा सवाल है। और अब जो अपोजिशन बयानात दे रही है या पीडीएम जो बातें कर रही है, ये बातें वो क्यों कर रहे हैं? यानी मौलाना फजल रहमान साहब ने कल जो जलसा किया, उस जलसे के अंदर से खैबर पख्तूनख्वा में जो आवाज़ें आ रही थीं, वो उन आवाज़ों से मुख्तलिफ नहीं है जो कोयटा के अंदर से आई थी या लाहौर के अंदर आए तो यहाँ पे गद्दार करार दे दिया पंजाब वालों को। जब वो कराची में गए तो उर्दू स्पीकिंग के ऊपर अटैक कर दिया। जब कोयटा में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं जी आज़ादी कोयटा को मिलनी चाहिए। और जब बन्नू में जलसा करते हैं तो वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि लड़ो पर यो अफगान। यानी इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे तक ये सब हम अफगान हैं। ये बहुत पुराना नारा है, बहुत पुराना। और इस नारे की हकीकत जो है वो सबको पता है। ये एक सरहद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कुछ लोग इसको नहीं मानते, उनकी अपनी लालच है, उनके अपने मामलात हैं। स्मगलर्स हैं, मनशियात फरोश लोग हैं, वो पसंद नहीं करते इस बात को। स्मगलर्स पसंद नहीं करते इस बात को कि यहाँ पे कोई पूछगछ हो, आने जाने में कोई रोके। क्रिमिनल्स पसंद नहीं करते, भारतीय पसंद नहीं करते, और कुछ अफगानी भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ आटे में नमक के बराबर थोड़े बहुत लोग हैं जो इस बात को पसंद नहीं करते। लेकिन इस किस्म की बातें हर जगह पे हुई हैं। क्या ये तहरीक अपना जोर खो चुकी है? और ये वाकई में जो कहा जा रहा है कि ये टूट गए हैं, सिर्फ वक्त गुजारी कर रहे हैं, इन बातों में कितनी सदाकत है? आरिफ हमीद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, यहाँ पे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ रिटायर अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी। और अहमद रजा कसूरी साहब, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान, एक लंबी तारीख के गवाह हैं, वो भी आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या पीडीएम को अवामी पजीराई मिली है जिसका वो दावा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, एक तो पीडीएम अननेचुरल इत्तेहाद था, मुफादात के लालच के लिए इत्तेहाद था, लूटा हुआ माल बचाने के लिए इत्तेहाद था। तो अवाम को पजीराई तो मिलना दूर की बात, जमातें खुद यूनिटी उनमें नहीं है, एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है। आपने देखा होगा, पहले था कि हम सेनेट इलेक्शन में नहीं जाएंगे, अब कहते हैं जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन में भी जाएंगे और नून लीग भी जाएगी। ये मफादात की सियासत है, ये लालच की सियासत है, ये अवाम की जदोजहद है ही नहीं। ठीक है। माजी में दोनों बड़ी जमातें 30 साल इक़्तिदार में रहा। क्या उस वक़्त अवाम गरीब नहीं थी? क्या उस वक़्त तलीम, सेहत, रोज़गार था? आज से 5 साल पहले भी ये मिसाइल थे। लेकिन मैं आ जाता हूँ आपके मौलाना फजल रहमान साहब से। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, वो क्या जहर उगल रहे हैं। यहाँ चंद आटे में नमक जो आपने कहा, मुल्क दुश्मन, मेरे मुल्क को कमज़ोर करने का कोई भी चांस नहीं जाने देते। आपकी हुकूमत कहाँ है? अगर आइन जिसे हम सब मुकद्दस कहते हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ देता है एस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को, बार बार जो कफ़ायतुल्लाह, आर्टिकल 19 कफ़ायतुल्लाह जो शेर बनता था, बिगी बिल्ली बन के चूहे की तरह जाके छुपा हुआ है। आपकी रियासत क्यों नहीं उसको ढूंढ पा रही? मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ वो चाहते हैं कि एक्सपोज हो जाए, छुपा हुआ है। एक्सपोज, देखें, दिस इज नॉट प्रॉब्लम। अगर आपकी जिस मुल्क की खुदा ना खास्ता जो भारत चाहता है फौज कमजोर हो, वो मुल्क खत्म हो जाते हैं। ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। महमूद खान चौधरी का क्या बयानिया रहा है सर? लेकिन मामला ये है ना कि आप इनको पकड़ेंगे, इनके ऊपर कानून का इंप्लीमेंट करेंगे, फिर आपके अंदर से सहाफी बरादरी में से लोग उठ के कहेंगे कि जुल्म है, जबर है, ये ज़ाब्ते मैं नहीं मानता। आइन से बाला ना सहाफी है, ना जज है, ना जर्नल है, ना सियासतदान है, ना ताजर है, कोई भी नहीं है। आइन है तो हम है ना। किसी हुकूमत किसी आइन के तहत चलती है। मुझे दुख है कि मौलाना के बारे में अरबों रुपए के करप्शन के इल्जाम नायब लगा रही है। बुला नहीं सकते। वो कहते हैं कि मैं जूते की नोक पे लिखता हूँ। ये जो जहरीला जहन पॉइजन कर रही है पूरी कौम का, गली मोहल्ले में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, भारत के कहने पे जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप पहले ये बातें ड्राइंग रूमों में छुप के होती थी 10-15 साल पहले, कोई माई का लाल। आज आप 20,000 का मजमा खड़ा करते हैं और उन्हें उकसाते हैं अपनी रियासत के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ। लेकिन आपके हुकूमतें चुप है, क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं? ये तो जनरल साहब से पूछे ना, ये जवाब दे हमें। जनरल साहब, कॉम्प्रोमाइज क्यों है? देखें, अब फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई है उन लोग जिनको ये लगता है कि पाक फौज के साथ ज्यादती हो रही है, उन लोगों में जिनको ये लगता है कि रेड लाइन क्रॉस हो रही है। आप बाजार में निकल जाएं, किसी से पूछें, उनको लगता है वाकई रेड लाइन क्रॉस हो रही है।
لیکن یہ ریڈ لائن کراس ہوتی ہوئی پاکستان کی ریاست کو، ریاستی اداروں کو، حکومت کو کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ایسی کون سی مجبوری ہے کہ نہیں پکڑ سکتے، نہیں دبا سکتے، نہیں روک سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی کمزوری ہے. پی ٹی ایم کو انہوں نے پھلنے پھولنے دیا، ان کے مقابلے میں لوگ بھی کھڑے نہ کیے، وہ نعرے لگاتے رہے. وہاں پختون کے حقوق کی بات ہوتی ہے، پختونوں کی حکومت ہے وہاں پہ، اور پختون ہی بولتے نہیں، ان کے نیریٹو کو جھوٹا ثابت نہیں کرتے رہے. اسی طرح یہ مولانا وغیرہ یہ لوگ ہیں، یہ تو اولاد ہی ان کی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ شکر اللہ کا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں. ان کے لیے کچھ شک و شبے کی بات ہے؟ میں نے نہیں کوئی خیر کا کلمہ ان کے منہ سے سنا سوائے اپنے مفادات کے. میں نے نہیں سنا کہ کبھی آج یہ تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے لوگوں کو آزادی، ہم نے قوم کو آزادی اور جمہوریت کا راستہ دکھایا. بھائی آج یاد آیا تمہیں؟ سالہ سال سے تم ادھر سیاست کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ اور یہ جس کو جمہوریت کہہ رہے ہیں وہ آپ دیکھ ہی لیں کہ 3-4 خاندان ہیں، جو اس کا مولانا کا خاندان ہے، باقی بھی 2-3 خاندان ہیں. یہ جمہوریت کے سر ریڈ لائن کراس نہیں ہو گئی. فضل الرحمان صاحب نے یہاں تک کہا کہ فوج جائے واپس چھانیوں میں، قبائلی اپنے علاقوں کا تحفظ خود کر لیں گے، اور یہ فوج یہاں پہ اس لیے بیٹھی ہے کہ وسائل پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ان کو اٹھا کے تو نیب کے سامنے پیش کرانا چاہیے، یہ وہاں پہ جا کے اپنا جواب دیں، اور اس کے بعد ان کا بھید کھلنا چاہیے سارا. سر وہ مریم کو بلایا تھا نیب نے، وہ پتھر مار مار کے سارا دروازہ بیڑا کر دیا، وہاں پہ بندے زخمی کر دیے. کچھ بولتے اسی لیے ہیں کہ ہمیں آسنا کو لگائے، تو وہ سب سے دکھتی رگ ان کی وہ ہے، ان کے جو مال کھایا ہوا وہ پیٹ سے نکالنے کے لیے عیش کرائیں، باقی چیزیں ان کی خود بخود سیدھی ہو جائیں گی. سر بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بلایا تھا نا نیب کے دفتر میں، تو مریم نواز صاحبہ پتھر لے کے پہنچ گئی تھیں، ڈنڈے لے کے پہنچ گئی تھیں. اس دن سے ان کو نصیحت ہوئی ہے کہ نیب کیونکہ لڑاکا ادارہ نہیں ہے، لڑائی کر نہیں سکتا، تو مولانا فضل الرحمان کہتا ہے میں 3 لاکھ بندے لے کے چلا جاؤں گا. وہ نیب والوں کی تو بوٹیاں کر دیں گے. وہ کوئی یار اگر کوئی کسی میں جرت ہے پلاننگ کرے کوئی، تو ان کے 3 لاکھ بندے اکٹھے ہو جائیں گے. ان کے مدرسوں کو پہلے آپ ان کو سیل کریں، مدرسوں کے اوپر آپ پہلے کون کرے گا؟ جنرل صاحب یہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں، تسی کر کے دینا، آپ کے ادارے نے کرنا ہے جو آپ کا ادارہ تھا. بالکل ریڈ لائن تو فوج کے خلاف کراس ہو رہی ہے نا. عمران صاحب میں اجازت دے تو جنرل صاحب سے پوچھ لوں. جی ایک سیکنڈ جنرل صاحب. جی جنرل صاحب گزارش یہ ہے، ہم جس آئین کی بات کرتے ہیں کیا اس آئین میں یہ لکھا نہیں ہوا کہ پاک فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا؟ اور میں قصوری صاحب سے بھی گزارش کروں گا، عدلیہ کا خلاف نہیں کیا، لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ یہ آرٹیکل 19 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کہتا ہے جو امپلیمنٹ نہیں کراتا پھر وہ ہمارے ملزم ہیں. اگر یہ زہر جو اگر ہیں آپ سانپ پار رہے ہیں. درست ہے، آپ کی بات درست ہے. امپلیمنٹیشن کرانی آپ کی سول گورنمنٹ نے، یا وہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو اختیار دے دے، پھر فوج نے کروانی. لیکن اس سے پہلے یہ سول گورنمنٹ کا کام. اور یہ میں آپ کو پہلے کہہ بیٹھا ہوں کہ پی ٹی ایم کو بھی جو پھلنے پھولنے دیا وہ انہوں نے کیا. یہی کہتے رہے کہ جناب ان کے مطالبات جائز ہیں. جن کے ٹینٹیکل وہاں افغانستان میں تھے ان کے مطالبات جائز. آپ سوچئے ذرا، آج دہشت گردی بڑی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو کہتے رہے کہ جی چیک پوسٹیں اٹھائیں. چیک پوسٹیں اٹھانے کا وقت تھا جو آپ کو چیک پوسٹیں وہاں سے آدھی سے زیادہ اٹھوا دی گئی. تو یہ سارا حکومتوں کی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہے. اگر آپ اس طرح کی کمزوری دکھائیں گے پھر آپ کو مسئلہ آئے گا. جی اب میں ذرا قصوری صاحب کے پاس لے جاؤں. قصوری صاحب یہ ریڈ لائن کیا کہ کسی کو ایسا لگتا ہے کراس ہو گئی ہے، کسی کو لگتا ہے شاید نہیں ہوئی. یہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو کتنا کو ایکسپوز کرنا ہے آپ نے، اور کیا کریں یہ اب گندی گالیاں دینا شروع کر دیں اداروں کو، تب آج جا کے آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ جا کے روک دینا چاہیے، یا ان کو روکنا ہی نہیں ہے، لیٹ دیم ڈو جو یہ چاہتے ہیں؟ عمران خان 2 قسم کے تھریٹ پرسیپشنز ہوتی ہیں. ایک آتا ہے انٹرنل تھریٹ پرسیپشن، دوسرا آتا ہے ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن. ٹھیک ہے. کسی وقت جو انٹرنل تھریٹ پرسیپشن ہے، جب آپ ریڈ لائن کراس کر جائیں تو پھر مشرقی پاکستان جیسے حالات ہو جاتے ہیں کہ آدھا ملک ٹوٹ گیا، بیکاز آپ نے صحیح ٹائم پر، مثلا اگر طلاء کا کیس تھا، اگر اس وقت آپ پکڑ کے اس کو شیخ وجیہ الرحمان کو سارٹ آؤٹ کر دیتے تو معاملہ 16 دسمبر 1971 تک نہ پہنچتا. تو دے آر 2 تھریٹ پرسیپشن، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. اور افواج پاکستان یہ افواج پاکستان کا ڈومین ہے ٹو مانیٹر بوتھ دی انٹرنل تھریٹ پرسیپشن اینڈ دی ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن.
کیونکہ اگر انٹرنل تھریٹ پرسیپشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ لیٹ لوز ہو گیا ہے اور اس میں ریاست جو ہے جیپرڈائز ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آرمڈ فورسز ہیز گاٹ اے مارل لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی دیٹ دے مسٹ اسٹاپ اٹ. کیونکہ وہ ہونے گیا تو آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر جو ہے اٹ ول ٹیک دیکھیں آپ کی فورسز کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج یہ کہا ہے. سر میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا، ایڈوانٹیج لے گا. سر میں آپ کے سامنے 2 سٹیٹمنٹ رکھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے یعنی کل جو انہوں نے بات کی اس میں انہوں نے جو جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں اور بلوچستان دہشت گردی جان بوجھ کر ختم نہیں کری جا رہی کیونکہ فوج یہاں پہ رہنا چاہتی ہے. فوج ان علاقوں میں چھوڑے، ان علاقوں سے چلی جائے، یہاں خود قبائلی امن قائم کر لیں گے. اور جو نظر ہے سب کی وہ یہاں کے وسائل کے اوپر ہے، اس لیے فوج یہاں سے نہیں جانا چاہتی، فوج واپس بیرکوں میں جائے، علاقے خالی کرے. ایک انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا وہ حال کریں گے فوج کو جو افغانستان کے اندر امریکی فوج کا ہوا تھا. بالکل ہو گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، فار دس پرپز یو نیڈ اے ویری اسٹرانگ نروس کا بندہ جو کہ اس ملک کو چلا رہا ہو. وہ بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ جو کابینہ ہے اس میں چوزے ہیں اسی جو کہ اپنے مرغی کے چوزے ہوتے ہیں، وہ چوزے ہیں نا. ان چوزوں سے اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کو چلا لیں گے تو یہ آپ کی جو ہے آپ کا آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. اب شیخ رشید صاحب کو آپ نے بنا دیا ہے. شیخ رشید صاحب کا زیادہ جو انٹریکشن رہا ہے وہ بھابڑا بازار کے ایس ایچ او کے ساتھ رہا ہے. ناؤ آپ کا جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اس میں 5-6 آئی جی جو ہیں جو کہ 2 اسٹار جنرلز ہیں. اپنا رینجرز کا ڈی جی از اے 2 اسٹار جنرل، اپنا فرنٹیئر کنسٹیبلری 2 اسٹار جنرل، اپنا بلوچستان لیویز 2 اسٹار جنرل. اب بھائی یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کو کپتان یا میجر کوئی آئی ایس آئی کا آ جائے تو جناب حضور کا کے بات کرتے ہیں. ہاؤ ول ہی ایبل ٹو گائیڈ دیم، لیڈ دیم فرام دی فرنٹ؟ دیکھیں گورنر کی پاور بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن اگر گورنر ہے کالا باغ تو پھر وہ پورے صوبے پر کنٹرول کرتا ہے. زبردست چلتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے. بڑی صحیح آپ نے مثال دی کہ عہدہ تو وہی ہے، بندہ کون بیٹھا تھا اس سے فرق پڑتا ہے. بندے کو آپ میرے جیسے بندہ کون بیٹھا ہوا ہے، اسی کرسی سے بات نہیں بنتی. میرے جیسے بندے کو آپ بٹھا دیں 15 دن میں آپ سے بتا دوں کہ پورے ملک کے اندر جو ہے امن ہو جائے گا. بیکاز somebody has to be uncompromising. یہ فیصلہ اگر جنرل امجد شعیب صاحب نے کرنا ہوتا تو وہ آپ کو بھی بنا دیتے جتنے وہ خوش ہوئے ہیں. منتیں کرے ترلے کرے، sorry nothing can be done. اچھا سر دیکھیں جو آرٹیکل 19 ہے نا فریڈم آف سپیچ، یہ اس میں اس کا فضل الرحمان وغیرہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. یہ محمود خان جیسے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. ان کو ابھی تک کوئی تگڑا بندہ ٹکرا نہیں ہے. جس دن تگڑا بندہ آ گیا بیٹھ گیا یہ سب اپنی بلوں کے اندر گھس جائیں گے. وہ کہتا ہے every citizen that have the right of freedom of speech and expression and there shall be freedom of press subject to the reasonable restrictions. یہاں آ جاتی ہیں وہ چیزیں جو آپ نہیں کر سکتے آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر. آرٹیکل 19 آپ کو آزادی اظہار رائے دیتا ہے، فریڈم آف پریس بھی دیتا ہے، ایکسپریشن بھی دیتا ہے، لیکن restriction imposed by the law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part therefore, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in the relation to contempt of court or incitement to an offense. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دفاعی معاملات کے اندر جو ہے وہ آپ یہ رویہ نہیں رکھ سکتے جسے پاکستان کے دفاع کو نقصان پہنچے. یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی عظمت کے خلاف اور اس کی انٹیگریٹی کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ کہہ رہا ہے آئین کہ آپ جو مسلمان ملک ہیں پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جن سے تعلقات متاثر ہوں. آپ کوئی ایسی بے حیائی کی اور اس قسم کی بات نہیں کر سکتے جو معیوب ہو اور اس کے آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر. اور نہ ہی آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو، یعنی عدلیہ بھی اس میں محفوظ ہے ان کے شر سے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کچھ ایسا بھی نہیں کر سکتے جس سے کوئی آفینس کرنے کے لیے آپ لوگوں کو انسائٹ، آپ ان کو کہیں کہ آپ نے آفینسو ہونا ہے. لوگوں کو آپ آفینسو بھی نہیں کر سکتے، ان کو اٹیک کرنے پہ ان کو اشتعال آپ نہیں دلا سکتے، آپ اشتعال نہیں دلا سکتے، انسائٹ نہیں کر سکتے. یہ ساری کی ساری ریسٹرکشنز ہیں سر. ان پہ یہ آرٹیکل 19 پڑھ کے آپ کو یہ سارے چیک ہیں آپ کے
جی آپ کے جو رائٹ آف ایکسپریشن ہے اس کے اوپر یہ چیکس ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن نے رکھے ہوئے ہیں. تو رائٹ آف ایکسپریشن کے اوپر تو سر تباہی پھیر دی. نہیں عمران، میں نے جنرل صاحب اور قصوری صاحب دونوں سے گزارش کی تھی، جو قانون توڑے آئین توڑے ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں. ہاں جی، وہ تو ہمارے ہے ہی مجرم. ٹھیک ہے، لیکن جو 22 کروڑ اس ملک سے محبت کرتی ہے، یہ حکومت کیوں نہیں ان پہ عمل کرتی؟ یہ کیا یہ غافل اپنے حکمرانی سے ہے؟ کیا یہ صرف پروٹوکول انجوائے کرنے آئے ہیں؟ کیا یہ فوج اس حکومت کی نہیں ہے؟ یہ کیا حکومت پاکستان کی نہیں ہے؟ پاکستان فوج کا نہیں ہے؟ فوج پاکستان کی نہیں ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ ایلیمنٹ اتنا تگڑا ہو گیا کہ اب یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو پکڑ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اپنی سیٹ کی خاطر کہتے ہیں کہ کوئی نیا انتشار نہ آ جائے. خدا نہ خواستہ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. میرا سوال دونوں سے ہے بھائی، وہ جو قانون توڑ رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور خدا کے واسطے اگر یہ حکومت نے کام نہ کیا، آئین کے مطابق ان لوگوں کو سزائیں نہ دی، تو گلی محلے میں یہ زہر اگلیں گے. یہ جو بلوچستان کی بات کر رہے تھے ابھی، آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، آپ 8 دن بلوچستان سے فوج بلا رہے ہیں، 8 دن بعد میرے منہ میں خاک پاکستان ہی نہیں رہ سکتا. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہی نہیں رہ سکتا. یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، لیکن ہماری حکومت خاموش ہے. میرا تو اب حکومت سے سوال ہے. پاکستان نے باڑ لگائی ہے افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ، کوئی 2600 کلومیٹر کی باڑ اب مکمل کی ہے دسمبر میں. اس باڑ سے بہت سارے لوگوں کی سمگلنگ رک گئی ہے، بہت سارے پرابلم رک گئے، ان کا جو کمائیاں تھی وہ رک گئی ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی ناظرین ایک بریک لینے کا کہہ رہے ہیں، واپس آ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی جنرل صاحب، اب کیا کیسے روکنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست نہیں کر پا رہی، لائن تو کراس ہوئی ہے، اسٹریٹجی کیا ہے؟ یعنی اگر نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، عمران خان اور آرمی چیف یا پاکستان کے ادارے سارے ایک پیج پہ ہیں، وہ مشاورت کے ساتھ چل رہے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. اگر وہ اس وقت نہیں پکڑ رہے، اگر وہ اس وقت نہیں روک رہے، صرف وہ ڈرا رہے ہیں یا تھوڑا بہت، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں، وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرا جہاں تک اندازہ ہے، نام تو یہ ڈیموکریسی کا لیتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ فوج کو اس قدر دیوار سے لگایا جائے کہ یہ حکومت کو ہٹانے میں ان کی مدد کرتے. یہ اصل مقصد ان کا وہ اپنا اقتدار ہی ہے. اس کے لیے وہ بے شک ریاست کو داؤ پہ لگا دیں، وہ سسٹم کو داؤ پہ لگا دیں، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے. مولانا کو آپ کو پتا ہے کس طرح کے خود غرض آدمی ہے. تو وہ تو سارا قصہ یہی ہے کہ جو ان سے خود پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہا، جس کا ان کے اپنے اندر اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور استعفے دینے تھے، سب کچھ جو کچھ ہوا سب ناکام ہو گیا معاملہ. اور بمشکل انہوں نے اپنا اتحاد بچایا ہے پسپائی کھا کے کہ جناب پیپلز پارٹی کے بیانی کے ساتھ ایگری کر جائیں تاکہ اتحاد تو بچا رہے، دنیا دیکھتی رہے. تو وہ انہوں نے کیا. لیکن اب امید ان کی ایک ہی ہے کہ فوج کو دیوار سے لگاؤ تاکہ یہ کسی نہ کسی طرح ان کو ہٹانے کا کام کرے. تو یہ غیر جمہوری ایک چیز ہے جو وہ مانگ رہے ہیں. میری سوچ یہ کہتی ہے، اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ حکومت کیوں نہیں کہتی، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے ریگنگ کا جس کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ انہوں نے کھڑا کیا ہے، تو یہ کئی بہت پہلے سے یہ آپ کو عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہوتے یا آپ کو لے جاتے. نہیں جنرل صاحب دیکھیں، وہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، حکومت نے ان کو کہا تھا کہ جناب آپ یہ ثبوت لے کر آ جائیں اگلی میٹنگ کے اندر، تو یہ اگلی میٹنگ میں گئے ہی نہیں. یعنی وہ ایک میٹنگ کے اندر یہ سارے گئے، انہوں نے کہا ثبوت آپ لے کر آ جائیں، اگلی میٹنگ میں یہ گئے ہی نہیں. میں کچھ اور بات کروں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ چیف جسٹس کو چٹھی لکھے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. پارلیمنٹ تو ملے گی تو تب جائیں گے نا، پارلیمنٹ تو جاتے نہیں ہے. تو یہاں جوڈیشل کمیشن بن جائے، جوڈیشل کمیشن اعلان کر دے کہ جناب جس کسی کے پاس ہے ثبوت لے، اور پھر وہ اس کے بعد اپنی فائنڈنگ چند دنوں کے بعد بتا دیں. جنرل صاحب ایک چھوٹی سی بات اور بتائیں، جنرل صاحب ایک چھوٹی سی بات اور بتائیں، فضل الرحمان صاحب یہ کیوں کہتے ہیں بار بار کہ جرنلز اپنی پوزیشن واضح کریں؟ کیوں یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں اور کوئی چیز ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو دیوار سے لگانے. اور اس کے پاس ہے کیا پوزیشن واضح کیا کرنی ہے؟ سر وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جنرل باجوہ نے بار بار ان کو کہا ہے کہ جناب آپ آئینی اور قانونی رستہ اختیار کریں، ہمیں چھوڑ دیں، ہم اس میں شامل نہیں ہیں. لیکن اگر وہ بار بار آپ کو یہ کہہ رہے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح اس میں انوالو کیا جائے تاکہ آپ ان کا معاملہ سیدھا کرا دیں. نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ فوج ان کو جواب دے گی، یا اس بات کا فوج کو جواب دینا چاہیے کہ پبلکلی آ کے کہ پی ڈی ایم کیونکہ یہ سوالات اٹھا رہی ہے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ حکومت کا کام ہے. فوج بہت ہوا تو ایک آئی پی آر ایک پریس کانفرنس کر دے گا، لیکن ان کا جواب دینا یہ تو روزانہ ایک فضول دار ایسا لگا کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، روزانہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں. وہ جواب دینے حکومت کے کام ہے.
حکومت قانون کو بھی استعمال کرے اور جواب بھی مانگے، اور ان کے غبارے سے ہوا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ کمیشن بٹھا دیں اور ان کو کہیں جی ہم آپ کو 10 دن دے رہے ہیں، جس کسی نے کوئی ثبوت ہے لے کے آ جائے۔ احمد غفوری صاحب، یہ جو فوج کو کہتے ہیں بار بار کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں، کو اپنی پوزیشن ان کے سامنے واضح کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے تو جو لوگ نہیں بھی سن رہے اس بات کو، فوج کے جواب سے وہ اس کا سوال بھی تلاش کریں گے۔ دیکھیں کہ فوج کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی پوزیشن ان پولیٹیکل جوکرز کے سامنے اپنی ایکسپلین کرے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ٹائم اینڈ انیشیٹو۔ اگر آپ انیشلیں اینڈ ٹائم از ناٹ رائپ، then your initiative go in waste. And when time comes and you don't take the initiative, then your waiting go in waste. ٹھیک، Time and initiative must click together. میں ایز اے سینئر موسٹ پالیٹیشین آف دس کنٹری میں ایڈوائز کر رہا ہوں ریلیونٹ لوگوں کو جو who are listening to me اسپیشلی، دیکھیں ٹائم از ویری امپورٹنٹ۔ یہ نہ ہو کہ آپ بلیٹڈ ڈیسیژنز آر آف نو ورتھ، اور اس کا میں مثال دیتا ہوں کہ شہنشاہ ایران brought two brilliant politicians, Shah Bakhtiar and Bazargan, to handle the situation. But revolution was galloping, اور ریولیوشن اتنا گیلپ کر رہا تھا کہ ان کے پاس ایلبو روم ہی نہیں تھا ٹو انفال دیئر پروگرام، لہٰذا ریولیوشن ان کو بہا کے لے گیا۔ یہاں ایسی حالت نہ لے کے آئیں کہ یہاں آپ کے کنٹرول سے چیزیں باہر ہو جائیں۔ اسی پریزنٹلی یو کین کنٹرول تھنگز بیکاز آپ کو ایسٹرن بارڈر بھی لک آفٹر کرنا پڑ رہا ہے، ویسٹرن بھی، اور ملک کے اندر انٹرنل threat ہے اسی۔ So therefore whatever is in your mind, I do not know, I can't read your mind, but whatever is in your mind, please take decision. If you will not take decision اور ایسے حالات میں کسی کو آپ لے کے بھی آئیں گے تو وہ ہاتھ جوڑ دے گا کہ I don't want to preside over the disintegration of Pakistan. He will not take over. See, so جس کو لے کے آنا ہے، جو کوئی سنبھال سکے اس ملک کو، اس ملک میں ہیں ایسے لوگ جس ملک کو سنبھال سکتے ہیں، ان کو جس کو لے کے آنا ہے، now is the time. اگر یہ ٹائم نکل گیا، ہاتھ سے باہر نکل گیا، پھر مشکل ہو جائے گا۔ اور دیکھیں ریولوشن آتے ہیں بھوک ننگ سے۔ فرانس میں ایک نعرہ لگا، ایک سینٹنس تھا کہ 100 میں سے 90 لوگ جو تھے وہ بھوک سے مر گئے، اور جو 10% جو لوگ تھے وہ بد ہضمی سے مر گئے اسی۔ تو یہ ہمارے ملک میں اس قسم کے حالات ہیں۔ اگر یہ لوگ پبلک ساتھ نکل آئی تو دین اٹ ول بی ناٹ پاسبل ٹو کنٹرول، کیونکہ ہر گلی کے اندر جو بندہ لے کے کھڑا ہوگا پستول یا چاقو، وہی ول بی میجسٹریٹ آف دیٹ اسٹریٹ، اور وہ وہی فیصلے کر رہا ہوگا۔ پلیز، میں نے اس ملک کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے اس ملک کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے، ہنستے بستے پاکستان کو ٹوٹتے دیکھا ہے۔ وہ سچویشن اس ملک میں آ رہی ہے۔ فار گاڈ سیک، جو پیپل ہو میٹر، ہو کین ٹیک ڈیسیژن، ڈو اٹ ناؤ، ادروائز یو ول بی آلسو ریسپانسبل۔ میں قصوری صاحب کو 100% کرتا ہوں۔ میں انہوں نے آئینی اور قانونی بات کی، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس ملک کی، ان کے لیے کی جو 1% ہے۔ میں کھلی ڈلی پنجابی میں بات کرتا ہوں، جو تھپڑ لڑائی کے بعد یاد آئے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ اور دوسری بات، جب کینسر جسم میں پھیلتا ہے 5%، تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ وہ 95% پھیل جائے، پھر جسم اپاہج ہو جاتا ہے، ناسور بن جاتا ہے۔ اب آوازیں چند ہیں، یہ ہزاروں اور لاکھوں کی طرف جا رہی ہیں، خدا را انہیں اب روک لے۔ اس روایت کو نہیں تو پھر یاد رکھ لے، ان سے روک کے بھی نہیں رکنا کام۔ جتنی تیزی سے ملک دشمن طاقتیں زہریلا پروپیگنڈا کرنے میں اس وقت مصروف ہیں، ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ ایک کولیبریشن کے ساتھ ہو رہا ہے، نہیں، ایک ایجنڈا ہے غیر ملکی، اس کو لے کے چلے، دانستہ غیر دانستہ۔ میں تو یہ میری تو رائے ہے، میں اس کو بہت دفعہ اظہار کر چکا ہوں۔ بریک لے لیتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ تب کہ 8 سال میں ریکوری ہوئی پیسوں کی، اور پھر ابھی یہ 2 سال کے اندر ریکوری ہوئی پیسوں کی، نیب نے بھی کی، اینٹی کرپشن نے بھی کی، لیکن بیچ کے 10 سالوں میں بالکل ریکوری نہیں ہوئی یا نہ ہونے کے برابر ہوئی۔ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، عارف احمد بھٹی صاحب، آپ ہی سے شروع کرتا ہوں۔ 221 ارب مشرف صاحب نے 8 سال کے اندر ریکور کروائے تھے ان کی نیب نے۔ بہرحال ان کی نیب نے کام ہی تھوڑا عرصہ کیا، بعد میں وہ پولیٹیکل گیمک کے لیے استعمال ہو گئی۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور میں
10 साल तक नैब काम करती रही और जो रिकवरी है वो टोटल 104 अरब है। पीटीआई के सिर्फ 2 साल की रिकवरी 399 अरब है और इनकी जो रिकवरी हुई है एंटी करप्शन पंजाब में वो उनकी 10 साल की शहबाज शरीफ की 3 अरब है और इनकी 27 महीनों की यानी 2.5 साल से भी कम अरसे की 2.25 साल की तकरीबन 200 अरब से ज़्यादा की है। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, मुशर्रफ का दौर छोड़ दे, उन्होंने स्टार्ट में ठीक किया, बाद में उन्होंने काफ लीग बनाने की कोशिश की, ठीक है, और उसके बाद एहतसाब के अमन को दफन कर दिया। पीपल्स पार्टी का दौर ही यही था कि पहले 8 से 13 तक असी लुटिया तान नहीं फड़ना, उसके बाद 13 से 18 आया कि तुसी लुटिया तान नहीं पकड़ना। 36 अरब की रिकवरी और वो भी टोटल प्री बार्गेन है लोगों को निकालने के लिए। 104 अरब इनकी, इस दौरान खरबों डॉलर इन्होंने लूटा है। ये तो आटे में नमक भी नहीं है जो इन्होंने लूटा है उसके मुकाबले में। ये 2 साल की यकीनन अच्छी है। अगर इसको और तेज किया जाए और गैर जानबदार किया जाए और एहतसाब अदालतें बनाई जाए, अब वही सेनेट इलेक्शन अगर पीटीआई जीत जाती है तो इमरान खान साहब नए कानून लेकर आते हैं और उसके बाद ये रिकवरी ज्यादा हो जाती है। रिकवरी यकीनन, और तो उसी ये के तो लिए कंगले हो जाएंगे। उससे बचने के लिए ही तो ये मूवमेंट बनाई है। पीडीएम का और कोई मकसद नहीं है, इसका अवाम के साथ कोई लिंक नहीं है, इसका भूख के साथ नहीं है, लाइलाज के साथ नहीं है, बेरोजगारी के साथ नहीं है, जुल्म के साथ नहीं है। ये मुझे गरीब की जंग क्या लड़ेंगे जिनके हाथ में 50 लाख का बैग हो, जो 2 अरब के घर में रहते हो, जो उस गाड़ी में जाते हो जिसकी कीमत 4 करोड़ हो, जिसकी कलाई में घड़ी 3 करोड़ की बांधी हो, वो गरीब के जख्मों में नमक ना फेंके यार, प्लीज। जंग साहब, अभी ये एक सवाल और उठाया जा रहा है बार बार और ये एक प्रोपेगेंडा की तरह किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को फंसाने के लिए नैब ने 4.5 अरब रुपया पाकिस्तान का जाया कर दिया और नैब की कोई करप्शन नवाज शरीफ की पकड़ी भी नहीं गई। और ये बात है 1999 से 2003 तक की, यानी 2003 तक तो ये ना ये वाला नैब चेयरमैन था, ना ये वाली हुकूमत थी, ना नवाज शरीफ के ये केस थे। तो ये इस तरह चीजों को 17 साल पुराने केस को इसके साथ जोड़ के क्या साबित किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि जायदादें और सब कुछ उस वक्त भी था। मैंने हुदैबिया पेपर मिल के ऊपर, हुदैबिया पेपर मिल का जो केस था उसमें जो इसहाकडार ने जो स्टेटमेंट दी थी वॉलंटरीली, बिल्कुल 100% वॉलंटरीली, क्योंकि उस वक्त वो नाराज था कि उसको छोड़ के मियां बरादरी जो है वो चले गए खुद सऊदी अरेबिया और ये पीछे बंद थे यहाँ पे। तो वो अगर आप पढ़ लें तो सारा कुछ आपको सामने आ जाता है कि इन्होंने पैसा कैसे बाहर लेके गया, क्या करते रहे, वो चेक नंबर तक उसमें दिए हुए। अब चीज ये है कि ये तो सारा कुछ हमें पता था और होना भी चाहिए था, लेकिन ये जो फॉरेन कंट्रीज में आपकी एक्सेस नहीं होती तो कोई ना कोई इस तरह का आप करते हैं, लेकिन उसको परसू नहीं किया। बाद में एग्रीमेंट जो किया है वो भी गालबन गलत था, क्योंकि उसमें कोई लिमिट होनी चाहिए थी कि अगर आप फलां तारीख तक या फलां वक्त तक हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देते तो इसका मतलब ये कि आपके साथ एग्रीमेंट जो है वो नहीं चलेगा। पाकिस्तान के तजर्बे की कमी थी, पाकिस्तान इसको जल्दबाजी में कर गया, या बाद में काफ लीग जब बन गई तो मुशर्रफ साहब ने महसूस किया कि दफा करो, अब काम हो गया, बंद करें, इनके साथ भी मुआहदा खत्म करें। बड़ा लेट हुआ, नहीं एनआरओ तो बड़ा लेट हुआ जाके, लेकिन एक चीज बात है कि मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब का फोकस भी हटा, और दूसरी तरफ ये है कि ये किसी ने एग्रीमेंट भी ठीक नहीं किया, क्योंकि एक कंपनी जिसका एक्सपीरियंस नहीं था इस काम में, जिसके पास ये वेयर विदॉल नहीं थी, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट देने नहीं चाहिए था। ये कॉन्ट्रैक्ट देने में भी गलती हुई है। मैंने जहां तक देखा है वो उस कंपनी के पास इस तरह का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, वो कोई लीगल कंपनी है जो लॉ फर्म है, उसको उठा के तो ये काम भी सौंप दिया। तो वो मेरा ख्याल है कि ये गलती कॉन्ट्रैक्ट की भी है जो किया गया वहां। जी कसूरी साहब, नैब की कारकर्दगी, यानी अदालत उनको रोकती है, अदालत में उनको जितनी डांट नैब को पड़ती है उतनी किसी को नहीं पड़ती पाकिस्तान में। रोजाना तगड़े तगड़े वकील उनको जलील कर रहे होते हैं, फिर जो जजेज हैं वहां पे उनके रिमार्क्स आपके सामने हैं, मीडिया सारा दिन उनको गालियां देता है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने सबसे ज्यादा रिकवरी की है तो वो नैब ने की है। देखिए, नैब ठीक ठाक काम कर रही है। नैब के 2 एरियाज कमज़ोर हैं जो मैं बार बार अपने जब भी टॉक शो देता हूं करता हूं। एक उनका इन्वेस्टिगेशन, उनके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो 107 151 की कार्रवाई के इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो बिलियंस ऑफ रुपीस इन्वेस्टिगेशन जिसको वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं उसके लिए दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू सी। उनको चार पैसे दो और वो कुछ रिपोर्ट और लिख देंगे। दूसरा जो है, वंस केस इज इन द कोर्ट देन प्रोसिक्यूटर
اب جو پروسیکیوٹر ہے نیب کا وہ لے رہا ہے 1 لاکھ روپیہ، اور جو ڈیفینڈر ہے جو ڈاکو ہے وہ کوئی 50 لاکھ یا 80 لاکھ یا 1 کروڑ روپیہ فیس دے کے لائر کو لایا ہے. اور قانون تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے موم کی ناک ادھر مروڑ لو. تو یہ ہے پرابلم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پکڑے نیب والوں نے، آپ نے ان کو جناب بند کیا، 30 ڈبے جا رہے ہیں اپنا لنچ باکسز کے میریٹ سے، وہاں ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں، وہاں ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں. عدالتی نظام ہے سر، قانون ہے ملک کا. سب سے پہلی اجازت وہ یہ مانگتے ہیں گھر کا کھانا، پہلی اجازت گھر کا کھانا. میں ایک تفتیش کا ذکر کر دوں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. تفتیش ہو رہی تھی مسعود محمود کی، اسی ان دی مرڈر آف مائی فادرز کیس اسی تھی. تو وہ اس کو بٹھایا ہوا تھا کمرے میں، تو اپنا جو انسپیکٹر بوٹا اسی آیا، اس نے اس کو سلوٹ مارا اور اس نے کہا کہ جو جرنیل صاحب تساں ساڈے جرنیل رہ جے، یہ ہاتھ ہمیشہ تانوں سلام ہی کرتا رہا ہے. تو اج اے نہ ہوئے کہ میں چھتر پھاڑ لواں، سانوں سب کچھ پتہ ہے، تاڈے منہوں سننا چاہتے ہیں. کین یو امیجن کہ ہی واز 3 اسٹار جنرل اسی، اور وہ اس نے کہا بلاؤ اسٹینوٹائپرز کو 2 گھنٹے بیان ہی لکھاتا گیا ہے. ان کو جو کوئی انسپیکٹر بوٹے کے حوالے کیا جاتا تو یہ پیسے ایسے پیسوں کی بارش ہو جاتی اس ملک کے بوٹا ہے کوئی، اور پیسے اکٹھے ہو جاتے، بوٹے بہت سارے ہیں، اور ورلڈ بینک کے قرضے بھی اتار دیتے. آپ کو غیر جانبدار احتساب کرنا آج بھی ایماندار ہے. اگر یہ جیلوں میں رہے ہیں، شاہی محل میں رہے ہیں، گیسٹ ہاؤس میں رہے ہیں، انہوں نے جیلیں خدا کی قسم عمران صاحب نہیں دیکھی. ان کے ساتھ عام قیدیوں جیسا 7 دن سلوک کیا جائے، یہ 2 نہیں 8 گھنٹے ڈکٹیشن دے، میں نے یہاں سے مال لوٹا ہے، یہ بول پڑیں گے. لیکن آپ نے انہیں VVIP گیسٹ روم دیے ہوئے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے. میں جانتا ہوں کیا کیا سہولتیں ہیں، ایک قیدی کے پاس کتنے موبائل ہیں، کتنے اے سی ہے، کیا کیا سہولت ہے. جو گیسٹ ہاؤس میں امیر ترین لوگوں کو نہیں، وہ ان کو جیلوں میں. آپ نے نیب نے رکھا کس طرح ہوا مہمان بنا کے، جسے کوئی رائل فیملی کا گیسٹ رکھا ہوا جیلوں میں. اچھا مجھے بتائیں سر کہ ممکن ہے کہ اب اپوزیشن کسی اور طریقے سے یا کسی بینٹرے سے سینٹ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو سکے؟ نہیں، سینٹ میں اپوزیشن حصہ لے گی اور نون لیگ بھی لے گی. اثر انداز نہیں ہو سکتے اب یار جہاں گئی کشتی وہاں گئے ملا. پیپلز پارٹی نے گاڑی پنکچر کر دی، انہوں نے اپنی سیٹنگ کر لی، نون لیگ بھی اسی جھنڈے پہ آ گئی. اب یہ صرف اور صرف اداروں کو بدنام کر کے انارکی پیدا کر سکتے ہیں. اور اگر یہ کٹھے جا کے لانگ مارچ کر کے 2-3 لاکھ لے جاتے ہیں، جو میری اطلاع انہوں نے اسلام آباد نہیں GHQ کے باہر کرنا ہے، اور ادھر کوئی قتل و غارت کی پلاننگ ہے جو خبریں آ رہی ہیں. اگر جنرل صاحب اگر یہ GHQ کی طرف آنے کا اعلان بھی کرتے ہیں یا GHQ کی طرف نکلتے بھی ہیں تو پھر تو بڑی کمزوری شو کریں گے آپ، اگر تو یہ نکلتے بھی ہیں تو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نکلتے ہیں تو وہ مقام وہیں آپ کی پلان فیل ہو گئی گورنمنٹ کی، کیونکہ یہ کام نکلنے سے پہلے کیے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی، بس ٹھیک ہے سر، بس ٹھیک ہے، لوگوں کے نکلنے سے روکنا ہوگا. ایگزیکٹلی، کیونکہ GHQ اگر آپ چلے جائیں گے اور جا کے وہاں پہ آپ یہ دھمال ڈالیں گے تو یہ خبر پھر چھوٹی نہیں بنے گی. یہ BBC، CNN، الجزیرہ، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، دنیا کے ہر ملک کی سب سے بڑی خبر یہی بنے گی. تو کیا حکومت یہ چاہے گی یا پاکستان کے ادارے؟ اس پہ بات کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.